अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश है कि आज उम्रे का तरीक़ा बयान किया जाए और ये तरीक़ा इस तरह बयान किया जाए जो अहादीस नबविया में यानी सही अहादीस में जो तरीक़ा बयान किया गया है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। आप उम्रे की कोई भी किताब लेकर उसको पढ़ सकते हैं, उस पर दुआएं याद कर सकते हैं, ना करना चाहें तो, वरना कम से कम वो आदाब आपको पता होने चाहिए जो अल्लाह के घर जाने के लिए ज़रूरी हैं। और एक बात याद रखें, अल्लाह के घर में एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर है और इसी तरह एक गुनाह का वो भी 1,00,000 ही लिखे जाएंगे। तो इस बात का एहतमाम करना है कि फुस्क व फजूर से बचना है, गुनाहों से बचना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी आसानी के लिए उम्रे के प्रोसेस को मैं 3 मरहलों में डिवाइड करता हूँ, 3 मरहलों में बयान करता हूँ। पहला मरहला है इहराम का, दूसरा मरहला है तवाफ़ का, तीसरा मरहला है सई का। इन तीनों मरहलों में से अगर कोई एक भी आपने छोड़ दिया या उसको सही तरीके से अदा नहीं किया तो उम्रा जो है ये फासद हो जाएगा। अल्लाह आपको हिफाजत करे और हर गलती और कोताही से महफूज रखे। तो आइए सबसे पहले इहराम। इहराम क्या चीज़ है? इहराम असल में 2 सफ़ेद चादरें हैं मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए कोई सफ़ेद चादर नहीं है, बल्कि उनके वही रोज़मर्रा के कपड़े हैं जो उनमें उनके वक़ार में इजाफ़ा करते हैं। सफ़ेद कपड़ों की कोई शर्त नहीं है, रंगीन कपड़े पसंदीदा हैं, लेकिन ऐसे का ना हो कि लोग मुतवज्जे हों। इस बात का एहतमाम करना है आपने। मर्द हजरात, औरतें, जो अहकाम सब के लिए वही हैं, दीन के एक ही अहकाम हैं। तो इहराम बांधने से पहले गुस्ल करना है। जिस्म के ज़ायद बाल जो हैं, फालतू बाल हैं, उन्हें हटा देना है और नहाने के बाद, गुस्ल के बाद जिस्म पर खुशबू लगानी है। क्योंकि अगर आपने इहराम बांधने के बाद खुशबू लगाई तो दम पड़ जाएगा। दम का मतलब है एक बकरी आपको ज़िबह करनी पड़ेगी हदूद हरम के अंदर, घर आकर नहीं या कहीं और नहीं। तो मर्द हजरात एक चादर जो है उसको लुंगी की तरह यानी तहमद की तरह या धोती की तरह, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उस तरह बांधेंगे और दूसरी चादर जो है वो दोनों कंधों के ऊपर से, जैसे वो लोई वगैरह की जो पंजाबी में कहते हैं ना बुक्कल मारना, इस तरह बुक्कल मार लेंगे उसकी। ठीक है, कोई अंडरवियर नहीं, कोई ज़ेर जामा नहीं पहनेंगे, सिर्फ 2 चादरें। ये है इहराम की। अच्छा, फिर आपने इहराम में कब दाखिल होना है ये तो आपने तैयारी कर ली, चादरें भी बांध ली। जो हजरात, मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, वाया जद्दा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में से जाएं उम्रे के लिए या हज के लिए, वाया जद्दा अगर वो जा रहे हैं तो उनका जो उनकी मिकात है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, वो मकाम के जहाँ से आप बग़ैर एहराम के हज या उम्रे के लिए नहीं जा सकते, उस मकाम का नाम है जहफ़ा। बाज़ औक़ात हज की फ़्लाइटों में तो वो बता देते हैं एयरलाइन वाले, और बाज़ नहीं, शायद ना भी बताते हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बग़ैर एहराम के मिकात से गुज़र गए तो आपको वापस आके वहीं से फिर एहराम बांधना होगा, वहाँ से नियत करनी होगी, वरना उम्रा नहीं होगा या हज नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए। तो घर से ही एहराम बांधें। उम्रे की नियत करनी है तो कहिए लब्बैक उम्रा,
یعنی میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، سمپل، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ تلبی پڑھیں گے. کیا تلبی کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیجئے آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب آپ حالت احرام میں سر کو ننگا رکھیں گے، سر کو ڈھکیں گے نہیں. خواتین حضرات، خواتین جو ہیں وہ میری بہنیں چہرہ نہیں ڈھکیں گی. اور سب سے بڑی اس میں ایک جو بات ہے، جو نقطے کی بات ہے، میاں بیوی حالت احرام میں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. یعنی اب وہ جب تک بال کٹوا کر عمرہ مکمل کر کے بال نہیں کٹوا لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اور اگر کریں گے عمرہ فاسد. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم پہنچ جاتے ہیں بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جو تلبی ہم پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، یہ راستے میں جتنی مرتبہ دل چاہے پڑھیں، آسان اور بلند آواز سے پڑھیں، منہ میں پڑھیں، زیر لب پڑھیں، جس طرح پڑھیں، جتنی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے بیت اللہ شریف پہنچ کر، تو اس وقت تلبی بند کر دینی ہے آپ نے. اس وقت تلبی نہیں پڑھنی. ٹھیک، تلبی بند ہوگی. اب دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو چادر آپ نے کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی، اس کو دائیں طرف والا کونا جو ہے، اس کو کندھے کی بجائے بغل کے نیچے سے نکال کر دائیں کندھے پہ ڈال لیں. اس طرح آپ کا بائیں کندھے پہ ڈال لیں. اس طرح آپ کا دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں حالت اضطباع. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ تیار ہیں طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تیار ہیں آپ. آپ نے حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کرنا ہے. استلام کیا ہے؟ استلام کا مطلب ہے اگر اللہ نے عنایت کی اور موقع مل گیا تو حجر اسود کا بوسہ لیں گے ہم. یہ استلام ہے. اگر رش ہے، نہیں بوسہ لے سکتے، حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا تو اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے، ہاتھ کا بوسہ لے لیں گے. اور اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، دور ہیں آپ، تو ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کریں جیسے آپ حجر اسود کو چھو رہے ہیں. لیکن اس طرح کرنے سے کے بعد آپ ہاتھ کا بوسہ نہیں لیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. طواف شروع کر لیا ہم نے، چکر لگانے شروع کر دیے. ہم نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. پہلا کونا آیا خانہ کعبہ کا، دوسرا کونا آیا، تیسرا کونا. کچھ نہیں پڑھا، وہ ہم صرف اپنی دعائیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو قرآنی آیات یا جو بھی دعائیں یاد ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. تیسرا کونا پہ پہنچے. یہ کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ رکن یمانی اور حجر اسود آمنے سامنے کے کونوں میں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ درمیان میں کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ پہ حجر اسود ہوگا، بائیں والا کونا حجر اسود کا ہوگا، اور بائیں ہاتھ والا کونا جو ہے یہ رکن یمانی ہوگا. اگر تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں تو اس کو ضرور چھوئیں، لیکن بوسہ نہیں دینا. لیکن اگر آپ نہیں چھو سکتے تو ویسے ہی نکل جائیں بغیر اشارہ کیے. ٹھیک ہے. اور رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ آپ نے طے کرنا ہے، اس دوران آپ نے دعا پڑھنی ہے. کون سی والی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک بات میں مس کر گیا کہ جب ہم استلام کریں گے یعنی شروع کریں گے طواف، تو بوسے کے بعد ہم طواف شروع کرنے سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی بوسہ لیتے وقت کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہر چکر میں ہم یہی ریپیٹ کریں گے۔ استلام کریں گے، کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، رکن یمانی پہ پہنچ کے وہاں سے دعا شروع کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ آتنا وقنا عذاب النار۔ ایک چکر ہو گیا۔ جب ہم نے یہ چکر شروع کیے تو یہاں پہ ایک بات اور خیال رکھنی ہے کہ پہلے 3 چکروں میں ہم نے اس طرح چلنا ہے جس طرح پہلوان چلتے ہیں، بڑے اکڑ اکڑ کے، اس کو کہتے ہیں رمل۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ہم نے رمل کرنی ہے، آخری 4 چکر جو ہیں یہ نارمل رفتار سے ہوں گے۔ جو بھی قرآنی آیات ہوں، جو بھی دعائیں ہوں، جو آپ کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں، ضرور کریں، اور اس طرح 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے، اور یہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد ہمارا طواف جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ 7 چکر پورے کرنے کے بعد ہم نے کہنا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم نے مقام ابراہیم کی طرف آنا ہے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم وہ وہاں پہ آپ کو ایک شیشے کا گلوب نظر آئے گا جس کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر جو ہے ان کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا، یعنی جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران جو قرآن کی 3ری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 97 میں اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کی زیارت کریں، چومنا نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس کے لیکن کرنا کیا ہے، ہم نے اس مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر جو 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ نفل جو ہیں واجب طواف ہیں، جو طواف کیا ہے نا اس کے بعد ہم نے یہ 2 نفل ادا کرنے ہیں لازمی۔ اب پہلی آیت میں پہلی صورت میں پہلی رکعت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے سورت کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون۔ اور دوسری رکعت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ قل ھو اللہ احد۔ یہ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ نفل پڑھ لیے، مکمل ہو گیا، اب ہم زمزم پئیں گے، زمزم پئیں گے، اور جتنا پی سکتے ہیں پئیں گے، اور تھوڑا بہت سر پہ بھی ڈال لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے، اب یہ طواف کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اب ہمارا مرحلہ شروع ہوتا ہے سعی والا۔ سعی کہاں سے شروع کرنی ہے ہم نے؟ سعی ہم نے شروع کرنی ہے صفا سے۔ صفا پہاڑی کا نام ہے، آج یہ حرم کے اندر ہی ہے، یہ جگہ حرم کے اندر ہی ہے، کہیں باہر نہیں جانا، دور نہیں جانا۔ صفا پہ جب ہم چڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھیں گے جو آیت نمبر 158 ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے ابدا بما بدا اللہ بہ،
مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب صفا پہ چڑھ کے، صفا پہاڑی وہ بہت اونچی نہیں ہے، 4-5 سیڑھیاں کہہ لیں آپ، اتنی اونچی ہوگی آج کل، تو اس پہ چڑھ کے ہم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں، غور سے سن لیجئے، 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے دوران یہ پڑھ کے آپ یا بیچ میں ایک دفعہ پڑھ کے پھر جو اپنی دعائیں ہیں، جو حاجتیں سب مانگیے، سب بیان کیجئے، وہاں آپ گئے ہی اس لیے ہیں، اس عبادت کے لیے۔ اللہ کے گھر میں جو رازق کائنات ہے، جو مالک کل ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہماری جان بھی اسی کے قبضہ قدرت میں، جو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو حفیظ بھی ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب تو آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مانگیں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہی حاصل ہے اپنی عاقبت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، بہتری کے لیے، اولاد کے لیے، دوستوں یاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دعا کرنے کے بعد ہم سعی کا آغاز کریں گے، یعنی صفا سے ہم چلیں گے مروہ کی طرف۔ یہ ایک سیدھا راستہ ہے، ایک کونے پہ صفا پہاڑی ہے، دوسرے کونے پہ مروہ پہاڑی ہے، تو مروہ پہاڑی کا نام ہے، صفا بھی پہاڑی کا نام ہے، تو ان دونوں کے درمیان ہم صفا سے چلیں گے، مروہ پہ پہنچیں گے، یہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، یعنی صفا سے چل کے مروہ پر پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ پہ پہنچ کے بھی وہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم پڑھیں گے، دعائیں کریں گے جتنی کر سکتے ہیں۔ وہاں سے پھر دعاؤں سے ختم کر کے ہم واپس جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچیں گے، یعنی صفا پہ واپس آئیں گے، یہ ہمارا دوسرا چکر ہو جائے گا، یعنی صفا سے چل کے صفا پہ واپس آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور 7واں چکر ہمارا مروہ پہ ختم ہوگا۔ اچھا، اب درمیان میں جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں آپ دیکھیں گے سبز ستون کے پاس سے لوگ بھاگتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یہ سبز ستون کیا ہے؟ سبز ستون یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں گئی تھیں صفا سے مروہ کی طرف، تو یہ ایک گہری جگہ تھی، یہاں سے وہ بھاگ کے گزرتی تھیں اور گہری جگہ سے، تاکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں، تو پھر جب ان کو نظر آنے لگتے تھے تو رک جاتی تھی۔ تو اس جہاں سے بھاگتی تھیں جہاں رکتی تھیں، یعنی نارمل رفتار میں چلتی تھیں، ان دونوں کی نشاندہی سعودی حکومت نے سبز ستونوں سے کر دی ہے۔ آپ نے بھی یہاں بی بی ہاجرہ کی سنت اللہ کو جو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے جو اس کے گھر جائیں گے، حج اور عمرہ کریں گے، ان کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ وہ بی بی ہاجرہ کی سنت پہ عمل کریں۔ آپ نے بھی کرنی ہے، لیکن میری بہنیں جو ہیں وہ تیز نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی نارمل رفتار ہی رکھیں گی، ٹھیک ہے۔
اور دوران صحیح جب آپ صحیح کر رہے ہیں تو جتنی بھی قرآنی دعائیں یاد ہیں ضرور کیجیے، جو آپ کی اپنی دعائیں ہیں ضرور کیجیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ کس طرح اتنا لمبا فاصلہ طے کریں 7 مرتبہ؟ تو ان کی آسانی کے لیے وہاں پر صفا کے برابر میں ویل چیئر اسٹیشن بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ ویل چیئر رینٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی شخص کو پیسے دے کے اس سے خدمت بھی لے سکتے ہیں، آپ خود جا کر بھی اپنے کسی معذور، بیمار یا ضعیف شخص کے لیے کرسی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جب 7 چکر آپ کے مروہ پہ پورے ہو گئے تو پھر مرد حضرات نے سر کے بال کٹوانے ہیں۔ سر کے بال کتنے کٹوانے ہیں؟ اب یہ آپ کا آپشن ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب عمرہ کیا تو کچھ نے سر کے بال اس طرح پھروایا اور کچھ نے تھوڑے سے کٹوائے، جیسے آج کل ہم ذرا فیشنی بال جس طرح میرے ہیں اس طرح کٹواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ جن لوگوں نے عمرہ کر لیا، بال کٹوا لیے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے ٹنٹ کرائی تھی، اس طرح پھروایا تھا، حلق کہتے ہیں اس کو، حلق کروایا تھا۔ دوسری مرتبہ درخواست کی گئی، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری مرتبہ درخواست کی، تیسری مرتبہ بھی آپ نے انہی کے لیے دعا کی جنہوں نے حلق کروایا تھا۔ چوتھی مرتبہ پھر جب درخواست کی گئی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے، فیشنی بال یعنی چھوٹے قصر کروائی تھی۔ اور ایک بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرم شریف کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور اگر ایک بال جو ہے آپ کی ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے تو سر کے بال گن لیجئے جانے سے پہلے کہ کتنے آپ کے سر پہ بال ہیں، اور نیکیوں کا حساب کر لیجئے کہ آپ نے صرف اپنے بال بچانے کی خاطر کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا۔ اور دوسری بات، آپ نے ایک دفعہ حلق کروا لیا، دوبارہ عمرے کا آپ کا موڈ بن گیا، مسجد عائشہ سے جا کے آپ نے احرام باندھا، پھر واپس آ کے عمرہ کیا، تو سر تو آپ کا گنجا ہے۔ اب کیا کریں؟ کیا کٹوائیں؟ سر پہ گنجے سر پر ہی اس طرح پھروائیں۔ جتنی مرتبہ آپ عمرہ کریں گے اتنی مرتبہ گنجے سر پر ہی اس طرح پھروائیے، آپ کا حلق ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین اپنی چوٹی پکڑ کر آخر سے کنارے سے 1 پور یا 2 پور کے برابر بال کاٹ دیں گی، بس ان کے لیے یہی ہے، ان کا احرام کھل گیا۔ احرام کھل گیا، اس کو کہتے ہیں احرام کھل جانا۔ آپ نے چادریں بدلی نہیں بدلی کوئی فرق نہیں پڑتا، چادریں بدلی، آپ نے دوسرے کپڑے پہن لیے، اپنے روزمرہ کے کپڑے پہن لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اب حلال ہیں۔ نہیں بدلی آپ نے، ایسے ہی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے گھر میں ایسے ہی اچھا لگتا ہے، نہ بدلے، کوئی حرج نہیں ہے، احرام کھل گیا۔ اب احرام کھلنے پہ جو آپ پہ پابندی تھی میاں بیوی پہ ایک دوسرے کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یہاں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ آپ اگر ہوٹل میں ہیں تو نماز جو ہے حرم میں جا کے پڑھیں، اپنے کمرے میں کہ ہم تو مکہ مکرمہ میں ہی ہیں، ہوٹل میں وہ نماز تو ہوگی آپ کی، لیکن وہ جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے وہ آپ ضائع کر بیٹھیں گے۔ حرم میں نہیں پہنچ سکتے، باہر تک صفیں لگی ہوئی ہیں، تو جو صف آپ کو اویلیبل ہے اس میں کھڑے ہو جائیے۔ وہ ایسا ہی، اگر آپ کو اگلی صف نظر آ رہی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حرم کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ وہ تسلسل اندر سے آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے چاہا کہ میں تھک گیا ہوں، میں ہوٹل میں ہی پڑھ لیتا ہوں،
نماز تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ثواب سے محروم ہو گئے آپ، وہ 1,00,000 نمازوں والا ثواب۔ اور دوسری چیز، آپ نے عمرہ کیا، دل چاہا کہ میں دوبارہ عمرہ کروں، تو میں ہوٹل کے کمرے سے ہی احرام باندھ لیتا ہوں۔ نہیں، ہوٹل کے کمرے سے احرام نہیں بندھے گا آپ کا، نہ بھائی کا نہ بہن کا۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اب ظاہرہ جعفہ پہ تو نہیں جا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو جارانہ، یہاں سے حرم شریف سے تھوڑی دور جو ہے جگہ ہے جارانہ کے نام سے، وہاں پہ جس مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو احرام بندھوایا تھا عمرے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ عمرہ نہیں کر سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے پھر وہاں پہ بھیجا، اس جارانہ کے مقام پہ۔ اس جارانہ کے مقام پہ آج کل مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ وہاں جائیے، احرام باندھیے، آئیے پھر دوبارہ طواف کیجیے، عمرہ کیجیے۔ لیکن ایک احرام میں ایک ہی عمرہ ہے، 2 3 4 نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دوسرا عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ جائیے، احرام باندھیے اور واپس آئیے۔ تیسری بات، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کا سفر۔ آپ پہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے، کوئی مجبوری ہو گئی، عمرے کے بعد آپ مدینہ منورہ نہیں جا سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے، اس کا آپ کے عمرے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی آپ نے بال کٹوائے، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کا سفر جو ہے، یہ شوق کا اور محبت کا سفر ہے۔ آپ کے دل میں کتنی محبت ہے، آپ کے دل میں کتنا شوق ہے حاضری کا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس فرض والے، حکم والے سفر کے ساتھ ساتھ ہمیں محبت اور شوق والا سفر بھی نصیب فرمائے۔ وہاں جائیے، وہاں پہ مدینہ منورہ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جتنی نصیب ہو جائے، جتنی آپ پڑھ سکیں پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کا سفر قبول کرے، آپ کی محنت قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور پر سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کا سفر مبارک ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے، حج ایک ہی کیا ہے، عمرے 4 کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج تو جو ہے وہ تو جنت کی ہے، اس کا تو بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کی سعادت بھی نصیب کرے، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔